अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। खान साहब ने फिर से आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और उसमें क्या कहा? शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से क्यों फारिग किया गया? इस इमाम में ये सारे नंगे कैसे हैं और किस नौयत के अखराजात हैं? रावलपिंडी में कैसा जुल्म हुआ और पाकिस्तान आज इस जदीद दौर के अंदर भी कई सदियों दुनिया से और टेक्नोलॉजी में पीछे कैसे है? इन सब अवामिल के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले इमरान खान साहब का जिक्र करेंगे, जो जेल से बैठ के 12 मरतबा जो हैं वो ख़त लिख चुके हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त लिखा। इससे कबल 2 खतूत लिखे और अब तीसरा ख़त जो है वो आर्मी चीफ को फिर से लिख दिया। सोशल मीडिया पे कहा गया कि सनम ने जो महबूब को ख़त लिखा है, उसे महबूब ने जो है वो कूड़ेदान में फेंक दिया है और किसी भी बात का इजहार और इकरार जो है इनकार नहीं किया गया। तो तंज़ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, जिसके ऊपर मिन्नतें तरले की जा रही हैं, आर्मी चीफ को इस बात का कोई असर नहीं होगा। साहिबो हकीकत यह है कि इन खतूत का असर हो रहा है और गुज़श्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया था उसको तस्लीम किया गया और कहा गया कि इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर आईएमएफ का वफ़द आया हुआ है और ऊपर से खतूत लिखे जा रहे हैं और ये तासर दिया जा रहा है और ये बात बयान की जा रही है सख्ती के साथ कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वहाँ पे लोगों के ऊपर तशद्दुद ताहाल हो रहा है। अगवा बराए तावान जो है वो पुलिस ये काम कर रही है और इमरान खान साहब ने तीसरे ख़त में भी उस पहले ख़त में जो बात लिखी थी उसका फिर से ज़िक्र करते हुए उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ साहब, आप देखें कि आपके इदारे की इज़्ज़त व वक़ार जो था वो पहले से बहुत कम हो चुका है। अवाम और फ़ौज के दरमियान जो दूरियां हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लिहाजा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि आप अपने इदारे को और अपनी ज़ात को ठीक कीजिए, ताकि जो फ़ौज है उसके साथ अवाम खड़ी हो जाए, हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। आप सियासत से पीछे हो जाएं। और उन्होंने ख़त का जो अहम मतन था उसके जो सियाक व सबाक हैं वो यही बनते हैं कि आर्मी चीफ को इमरान खान 12 मरतबा ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इदारे की और आपकी ज़ाती जो पॉलिसियाँ बनी हैं, जो कि आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो इनकी वजह से पाक फ़ौज का जो इदारा है वो कमज़ोर हो चुका है और इसको कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। और आज भी हमारे पास ये वक्त है कि हम इस इदारे को ठीक कर लें, अवाम के अंदर खोई हुई इज़्ज़त और वक़ार जो है उसको बहाल किया जा सके। तो वो अभी खान साहब जो हैं वो इस्लाही बात कर रहे हैं। उन्होंने ख़त में कहीं नहीं लिखा आपने मेरे ख़त का जवाब देना है, आपने मुझे जेल से बाहर निकालना है। बुशरा बेगम की भी अंदर हैं, उनको भी सज़ा हुई, इमरान खान साहब भी जेल में है। सिर्फ वो ख़त लिख के ये बात बयान करना चाह रहे हैं, चूँकि जब भी खान साहब ख़त लिखते हैं तो उसको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवरेज देता है, आर्मी चीफ तक भी ये पहुँचता है। ये मत कहिए कि वो पढ़ते नहीं हैं। फिर सोशल मीडिया की ज़ीनत ये चीज़ बनती है। हम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो ख़त का असर तो होगा, लेकिन कब जाके होगा उनको असर जिनको ख़त लिखा गया, ये बात देखनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ताहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जो है वो चीज़ें बावर करवाएं, बता सकें और समझा सकेंगे ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। फिर आज इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें भी पेश हुए। खान साहब को चूँकि मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं मिलती तो ये वजह है कि हमें ये सारी बात आपके सामने बयान करना पड़ती है। वो बात बयान करते हुए अगर देखें तो GHQ हमला केस की समाअत थी। 15 फरवरी तक इस समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया और इमरान खान को कमरा अदालत पेश किया गया और ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की और 2 गवाहों के बयानात जो थे वो आज कलमबंद किए गए हैं और उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, कंवल शोज़ब समेत दीगर अदालत में पेश हुए। तो ये जो इंसदाद दहशतगर्दी और GHQ हमला केस था, इसमें ये सारे लोग पेश हुए और केस अब भी चल रहे हैं, पेशियाँ अब भी हो रही हैं, जज समातें मुलतवी किए जा रहा है, गवाह पेश हुए जा रहे हैं। वो भाईजान 190 मिलियन पाउंड में केस में सज़ा दे दी, तो शाहाना में सज़ा दे दी, इद्दत में नकाह वाले केस में पता नहीं सज़ाएँ दे दी। अब ये जो नया केस है तो शाहाना 2 भी आपने बना लिया, GHQ हमला केस में चीज़ें कर रहे हो, आखिर कितनी सज़ाएँ देना चाहते हो? ये सज़ाएँ आपको हज़म नहीं हो रही, सज़ाएँ जिसको दे रहे हैं वो खुश उसलूबी से कबूल किया जा रहा है। तो इमरान खान ऐसा शख्स नहीं है जिसको सज़ा देंगे, उम्र कैद दे देंगे, सज़ाए मौत दे दें तो उसकी वजह से शायद आप सोच रहे होंगे लड़खड़ा जाएगा, बीवी को अंदर रखा, इनकी बहनों को गिरफ़्तार किया, पार्टी का कचूमर निकाल दिया। तो इन चीज़ों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ना। बड़ी अहम खबरें हैं आगे, लेकिन मैं मरवत साहब के ऊपर ज़रा आ जाऊँ। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ से आखिरकार फ़ारिग हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इमरान खान साहब ने फिर से फ़ारिग किया। मैं ये लफ्ज़ इसलिए कहता हूँ,
بعض پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کو نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے نا پانی زیادہ ڈال دیا اور اوپر سے بہہ رہا ہے پانی. یہ باندر کے ہاتھ میں تلوار یا باندر کے ہاتھ میں نا ماچس آ گئی تھی، شہرت مل گئی، وڑ کے جملے سے ان کو شہرت ملی، کچھ اور چیزیں کی گئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیر افضل مروت 9 سال رہے، اس وقت کبھی بھی وہ ایک کونسل کا ٹکٹ نہ لے سکے، بلدیاتی الیکشن نہ لڑ سکے، کچھ نہ کر سکے. 16 سال جج رہے، انگلینڈ سے چیزیں کی، کشمیر میں جا کے 5 کروڑ روپے لے کے انہوں نے کیسز لڑے. کیسز لڑنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے یہ بنے تھے چیئرمین یا جو بھی صدر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر بھی انہوں نے کرپشن کی. دبئی کے اندر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے فلیٹس ہیں، اور ان کا صرف سالانہ بقول شیر افضل مروت صاحب کے مجھے خود انہوں نے بیان کیا تھا 8 کروڑ روپے رینٹ آتا ہے صرف. آپ دیکھیں اس کی مالیت کیا ہوگی. پھر یہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، اور جب شہرت ملتی ہے تو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو ہیں ان دونوں کے ساتھ مخلص رہنا چاہتے ہیں، ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں، دونوں کشتیوں کے اوپر سوار ہیں. تو شیر افضل مروت کے ثوابی جلسہ میں کردار پر عمران خان کا شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا حکم، جلد پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کیا عمران خان صاحب نے. اور یہ ہونا چاہیے اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو تاحال ساتھ رکھیں، ان سے کام لیں اور ان کو استعمال کریں. پہلے تو خان صاحب نے استعمال کر لیا، لیکن پیٹھ پیچھے یہ بھی ایک سچی اچھی اور کھری بات ہے کہ شیر افضل مروت بشرا بیگم اور عمران خان صاحب کو ننگی گالیاں لندن میں دیتے رہے. وہ جو ایک آڈیو سامنے آئی تھی، اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. شیر افضل مروت دلیر ہیں، بے شمار خوبیاں بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر یہ چند ایسے لوگ ہیں جو کسی اور کی ماں کے اوپر جو ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. اب اسی چیز کو وجہ بنا کے ہم آگے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آج اگر عمران خان ڈیل کر لیتے، یہ ساری چیزیں وہ قبول کر لیتے، تو کیا پاکستان کے اندر میں آپ اور دیگر لوگ ایسا سٹینڈ لیتے؟ اگر عمران خان صاحب خود سٹینڈ نہ لیتے. وہیں پہ یہ جو امام ہے، اس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب ننگے اور گنجے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اپنے پیٹ کے لیے کچھ بھی کریں گے. اور ممبر قومی اسمبلی کی تنخواہ 2,18,000 ہوا کرتی تھی، اب ماہانہ تنخواہ مراد 5,19,000 مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ مزید کھابے الگ ہیں، ٹی اے ڈی اے الگ ہیں. ایوان کے ایام کار میں ایک ایم این اے پر جب یہ سیشن ہوتا ہے نا پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن میں ایک سینٹ کے ممبر کے اوپر ایک اجلاس کے دوران اور ایک ایم این اے کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں. پہلی تو بات ہے 2,18,000 سے 5,19,000 روپے ان کی تنخواہیں کی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ مزید جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ایک ایم این اے پر یومیہ 7 لاکھ، اور جبکہ ہر سینیٹر کے اوپر یومیہ 11 لاکھ روپے تنخواہ سے الگ خرچ ہوتے ہیں. اس میں گور خان سپورٹ کرنے کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. اس میں پیپلز پارٹی تو خود سے شامل ہے، نون لیگ خود سے شامل ہے. اور اس امام میں سارے ننگے اس لیے ہیں کہ عوام بھوکی مر رہی ہے، انہیں کھانے کے لالے پڑے ہیں. یہ خود کوئی وکیل، کوئی قانون دان، کوئی کسی عہدے کے اوپر ٹی اے ڈی اے لینا، ان کی بجلی فری، ان کا انٹرنیٹ فری، ان کا پیٹرول فری، گاڑیوں کو حکومت کی جانب سے، اور اس کے باوجود اپنی تنخواہیں بڑھائے جا رہے ہیں. عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے. اور یہ اشرافیہ ہے اور انہیں کوئی سروکار نہیں ہے عوام کے ساتھ. وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی اپنی تنخواہ بڑھنی چاہیے، ان کے اپنے الو جو ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے. اب عمران خان کی رہائی پارٹی رہنماؤں کو کیسی ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کیسے رہا ہوں گے، ان کی رہائی کے لیے کیا کوششیں اور کاوشیں کرنی پڑیں گی. اس حوالے سے دیکھیں تو عمران خان کی 26 نومبر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی جو ہدایت ہے وہ کی ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو، اور کہا ہے کہ یہ جو 26 نومبر کا معاملہ تھا اس کے اوپر مٹی مت ڈالیے، اسے آپ بھول مت جائیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، میری پارٹی کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا. میں اس معاملے کے اوپر خاموش نہیں بیٹھ سکتا، آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. اور لہٰذا آپ سے گزارش ہے اور ہدایت کی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے 26 نومبر کے معاملے کے اوپر یہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کریں. بنتا ہے نہیں بنتا یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر 2 صورت میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو بنانے کے اصول کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ درخواست دائر کریں.
پھر آپ دیکھیے کہ اس ریاست کے اندر آئے روز ظلم ہوتا ہے اور کچھ مظالم جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کچھ چھپے رہتے ہیں، لیکن جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر اب بیشتر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھیں تو راولپنڈی میں ایک ایسا ظلم کیا گیا، ایک چاکلیٹ کے معاملے کے اوپر ایسا ظلم کیا گیا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں چاکلیٹ کھانا 13 سالہ ملازمہ کی جان لے گیا۔ میاں بیوی نے 13 سالہ گھریلو ملازمہ اقرا پر بدترین تشدد کیا، جس کے باعث اس کے سر کی نازک ہڈیاں تک توڑ دیں۔ دوسری جانب سما ٹی وی کے صحافی یاسر حکیم نے انکشاف کیا ہے کہ چاکلیٹ گم ہونے پر مالکان کے تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن گھریلو ملازمہ اسپتال میں دم توڑ گئی ہیں، اور ظالم میاں بیوی بچی کو باندھ کر تشدد کرتے رہے، سر کی ہڈیاں بھی توڑ دیں اور 4 دن تک اسپتال میں نہ لے کر گئے۔ اور اقرا کی حالت بگڑنے پر ملکان نے تشویشناک حالت میں ہولی فیملی اسپتال منتقل کیا، تاہم جاں بر وہ نہ ہو سکی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور ایک چاکلیٹ کھانے پر یا چاکلیٹ گھر میں گم ہونے پر حمیر زادو نے غریب کی بچی کو اتنا مارا کہ سر کے اندر سے جو چھوٹی موٹی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ گئیں، باندھ کر مارتے رہے۔ یہ کیسا سماج ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور اس بچی کے اوپر جو ظلم ہوا، کیا اس کو انصاف ملے گا؟ اس ملک میں تو وکیل بکتا ہے، جج بکتا ہے، اس ملک میں ہر وہ باشعور بک جاتا ہے جس کے سامنے انصاف کے اصول کے لیے کوئی چلا جائے۔ یہ تو امیر کو انصاف نہیں دے سکتے، یہ غریب کو کیا انصاف دیں گے؟ اور یہاں پہ تو وکیل بک جایا کرتے ہیں غریبوں کے معذرت کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی یقین جانے کہ آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس کے ساتھ ایسے ہو، یہی محسوس کر لیں، حالانکہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد بھی محسوس کرنے چاہیے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ جہاں ایک طرف ظلم ہے، جہاں انصاف نہیں ہے، جہاں ایسے حالات ہیں، وہیں پہ وہ پاکستان اس جدید دور میں انگریز نے، چٹی چمڑی والے نے ایک چیز ایجاد کی ہے، اے آئی کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا کیا چیٹ جی پی ٹی جو ہے، کیا نہیں اس سے کام لیا جا سکتا۔ آپ 3 بندوں کا کام اس سے اکیلے میں لے سکتے ہیں، جو بات اس کو جس زبان میں کہیں وہ آپ کو بیان کر کے دیتی ہے۔ اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا مستقبل طے کرنے والے ایونٹس جو ہیں اس میں پاکستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور پیرس میں اے آئی کانفرنس ایک ایسا ایونٹ ہے جہاں مودی صاحب کو بے پناہ عزت دی گئی، وہ پاکستان کی حدود کو کراس کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے اور پاکستانی وہاں موجود تک نہیں ہیں۔ اور کاش ہم اپنے اندرونی مسائل پر قابو پا لیں، دنیا کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے، اور ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنے کا سوچیں، تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور یہ فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پیرس اے آئی جو کانفرنس ہے اس کے اندر گئے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں ہیں، ہمیں کوئی گاس نہیں ڈال رہا، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، ہم پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم ججوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم عمران خان کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، انہیں سزائیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دنیا کانفرنس کر کے پیرس کے اندر آگے بڑھنا چاہتی ہے، معاشی طور کے اوپر بہتر ہونا چاہ رہی ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہ رہی ہے، جبکہ ہم نے اے آئی کانفرنس میں کوئی بلائے تو دور کی بات، انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، اس کو سلو کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کیپ لگا دی ہے ہم نے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، اور ایک ٹرائی اینگل بلڈنگ کے اندر سے بیٹھ کے بٹن دبایا جاتا ہے اور سارا کنٹرول ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو بغض عمران میں آپ نے کیا کیا کیا، جب کوئی مورخ لکھے گا تو اس کے اندر بڑی بڑی قصے اور کہانیاں آئیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیں، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔